आइज़िक टीवी के प्रोग्राम सांझा पाकिस्तान में तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट महनाज जावेद। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक जद्दोजहद और एक विज़न का। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक पुरवकार मेहमान खातून के सामने हाजिर हूँ और उनसे मिलने के बाद आप जान पाएंगे मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। मोहतरमा क्रिस्टीना पीटर कायदाना सलाहियतों की मालिक, एक जुर्रतमंद और मजबूत खातून है जो गुज़िश्ता 27 सालों से बिला इम्तियाज़ रंग, मज़हब, नस्ल, पसमानदा तबकात, ख़ुसूसन ख़वातीन और नौजवानों की समाजी और माशी तरक्की के लिए कोशां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्रिस्टीना साहिबा हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं आज यहाँ और कुछ अपने बारे में बता सकूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। जी क्रिस्टीना साहिबा, मैं चाहूँगी कि आप तफसील से हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएं। जी जैसा कि महनाज, पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। क्रिस्टीना पीटर मेरा नाम है और अवार्ड एसोसिएशन फॉर वीमेंस अवेयरनेस एंड रूरल डेवलपमेंट ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको हमने 21 मार्च 1994 को इसकी बुनियाद डाली। इसके पीछे वजह ये थी कि मैं आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर, आई वॉज अ टीचर इन लासाल हाई स्कूल फैसलाबाद। जब मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया, मेरी बड़ी अच्छी पोस्ट थी, बड़ा अच्छा मेरा जॉब था, लेकिन मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे लिए फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बेहतर है कि बच्चों की तरफ तवज्जो दें। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थी अपनी यूथ ग्रुप्स के साथ और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे होना, तो मुझे घर में रह के भी फिर हमने सोचा कि फिर कुछ करना चाहिए। उन्हीं दिनों में एक बिशप जॉन जोसेफ साहब ने एक सेमिनार करवाया कि सिचुएशन ऑफ रूरल वुमेन इन पाकिस्तान। तो जब उसको देखा तो इतनी मिजरेबल सिचुएशन ख़वातीन की, फिर हमने सोचा कि हमें ख़वातीन के लिए काम करना चाहिए। फिर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, पीटर शहजाद साहब ने। वो कारितास के डायरेक्टर थे। घर में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी कि मुझे ज़रूर काम करना चाहिए, लेकिन मेरा था कि कुछ ना कुछ किया जाए। हमने घर के अपने जो हमारा सिटिंग रूम था वहाँ एक कंप्यूटर होता था, छोटा सा हमारा वहाँ सेटअप था, तो वहाँ से हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया। पहला ऑफिस आपका जो था, पहला ऑफिस ये था। उसमें बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो मेरे पास टाइम होता था 2-3 घंटे लाजमी मैं उसमें बैठती थी और काम करते थे। हमने काम अपना जो था वो रूरल विमेन के लिए किया। हमने शुरू से ही जो अपना काम था उसको किसी अकीदे या मज़हब या उसके साथ इसको रिलेट नहीं किया। हमने बिला इम्तियाज़ रंग, मज़हब, नस्ल जो था ये काम शुरू किया। शुरू में हमें काफ़ी, जब मैं फील्ड में जाती थी, जब हम अवेयरनेस का काम हमने शुरू किया, हमारा था कि जब तक ख़वातीन में अवेयरनेस नहीं आएगी अपने राइट्स के बारे में, तब तक वो अपने राइट्स के लिए खड़ी नहीं हो सकती, बात नहीं कर सकती। तो हमने पहला स्टेप जो था वो हमने अवेयरनेस रेजिंग से किया कि उनको उनके राइट्स के बारे में पता चले। जब हमने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए तो वहाँ जो सबसे बड़ी हर्डल आई, एक तो गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। लोग कहते थे कि आप सिर्फ तकरीरें करेंगे या कुछ और भी करेंगे। जब उनको हाउस टू हाउस विज़िट करके उनके हालात को देखा, फिर सोचा कि नहीं, साथ कुछ कोई मुआशी चीज़ को जोड़ना चाहिए ताकि ये लोग, जब तक इनकी मुआशी हालत बेहतर नहीं होती, जब तक ख़वातीन के हाथ में पैसा नहीं आता, तब तक वो मजबूत नहीं हो सकती। तो हमने फिर मिक्स्ड ग्रुप बनाए, क्रिश्चियन और मुस्लिम ख़वातीन के। हमने वोकेशनल सेंटर खोले तो हमने मिक्स ग्रुप लिए। हमने जो अपनी लोन स्कीम शुरू की उसमें हमने मिक्स ग्रुप लिए। तो इस तरह से हमने उसके साथ हमने उनके राइट्स की अवेयरनेस के साथ साथ और वीमेन रिलेटेड इश्यूज़ के साथ साथ हमने साथ उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए भी काम हमने शुरू किया। क्योंकि हम समझते हैं कि जो औरतें हैं पाकिस्तान में वो दो तरह से मजबूत हो सकती हैं, या उनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो या फिर उनके पास स्किल हो। तो ये दो चीज़ें हैं जो उनको ऊपर लेके जा सकती हैं। लिहाजा हमने अपना फोकस जो था वो अवेयरनेस पे, स्किल्स पे और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किया। तो हमने फिर छोटे उनको इनकम जनरेशन ट्रेनिंग्स करवाई, जिसमें जैम था, जूस था, फिर सर्फ शैम्पू थे, फिर किचन गार्डनिंग की हमने ट्रेनिंग कराई, फिर अचार, जैम, जूसेस वगैरह की हमने ट्रेनिंग। ये यानी कि वो घर पे बनाती थीं और उनको सेल करती थीं। उनको फिर मार्केटिंग स्किल्स सिखाएं, फिर साथ उनको वो काम जो शुरू करना था उसके लिए उनको इक्विपमेंट, चीज़ें इस तरह की दी ताकि वो शुरू करें, उनको आदत पड़े।
اس میں بھی پھر ہم آگے جب بڑھے تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو لڑکیاں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، وہ یا تو بھٹوں پہ جا رہی ہیں، یا وہ کھیت مزدوری کرنے جا رہی ہیں، یا وہ آلو وہ زمین سے جو نکالتے ہیں اس میں لگی ہوئی ہیں، یا مٹر توڑ رہی ہیں، یا گاجریں وہ کرنے گئی ہیں، تو بڑی کم ان کو مزدوری ملتی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ اس جو یہ والا جو خواتین ہیں ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے ان ایجوکیٹڈ، ان اسکلڈ، اسکول ڈراپ آؤٹس جو گرلس تھیں ان کے لیے ہم نے انہی کے دیہاتوں میں جا کے ہم نے ووکیشنل سینٹر کھولے، اور اس میں ہم نے 1 ایئر کا ان کو پورا ٹریننگ کورس دیا، جس میں ہینڈ ایمبرائڈری، ٹیلرنگ، فینسی ایمبرائڈری اور ہینڈی کرافٹس ہم نے ان کو بنانے سکھائے. پھر ہم نے ان کی مارکیٹنگ کی ان کو ٹریننگ کرائی. پھر ہم نے ان کے ڈفرینٹ ایگزیبیشن لگوائیں تاکہ ان کو کام کرنے کی عادت پڑے اور وہ کام کریں. پھر ہم نے جو خواتین جو بھٹوں پہ کام کرتی تھیں، دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھیں یا کھیتوں میں مزدوری کرتی تھیں، ان کو ہم نے کہا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں یہ کریں، لیکن ساتھ کوئی چھوٹا بزنس شروع کریں. پھر ہم نے بزنس ڈیولپمنٹ کی ان کو ٹریننگ دی، اور ساتھ ہم نے ان کو چھوٹے جو قرضے تھے وہ دینے شروع کیے. لیکن اس میں ہم نے ایک ٹریننگ، میں نے آغا خان یونیورسٹی کا ایک پروگرام تھا، وہاں سے یہ ٹریننگ کی تھی، مائکرو کریڈٹ پہ اینڈ سیونگ پروگرام. اس میں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ آپ نے جو پیسہ ہے اس سے پیسہ کمائیں، جو قرض آپ دیتے ہیں وہ کہیں اور استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس سے پیسے سے پیسہ کمانا. اور یہ گریمین بینک جو بنگلہ دیش کا ایک بڑا مشہور پروگرام ہے، یہ اس کا انہوں نے پاکستان میں یہ ٹریننگ کروائی. ہم نے تب سے لے کے آج کے دن تک ہم جو بھی لونز دیتے ہیں، جو بھی ہم گرانٹس دیتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے. ہم تھرو چیکس ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہیں عورتوں کے، اس طرح سے ان کے ID کارڈ بنتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہیں. پھر ہم ان کو بزنس ڈیولپمنٹ ٹریننگ کرواتے ہیں 2 یا 3 دن کی. پھر ہم پرچیزنگ میں ہمارا جو سٹاف ہے وہ ان کے ساتھ جاتا ہے. پیسے ان کے ہوتے ہیں، پسند ان کی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہمارا سٹاف ہوتا ہے. اس طرح سے وہ جتنی اماؤنٹ لیتی ہیں ان کے گھر میں چیزیں آتی ہیں، اور پھر ان کو پیسے کی جو ہے ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ کیسے کمایا جاتا ہے. تو اس طرح سے خدا کا شکر ہے ہم نے ڈسٹرکٹ فیصل آباد، ڈسٹرکٹ ٹوبہ، ہم نے مظفر گڑھ اور مانسیرا میں، اور میں سمجھتی ہوں بڑے کامیاب ہمارا یہ پروگرام ہے. ریکوری بھی ہماری 100% ہے، اور لوگوں نے جنہوں نے جانور لیے ہیں، جنہوں نے ہم سے ایک کٹی لی تھی، آج ان کے پاس 4 بھینسیں ہیں یا 2 بکریاں ہیں، آگے انہوں نے بڑھایا اس کو. جنہوں نے کوئی ایک مشین ہم سے لے کے شروع کیا تھا، انہوں نے اب ایک پورا چھوٹا یونٹ بنا لیا. تو اس طرح سے ہم نے اس کام کو جوڑا تاکہ خواتین اپنے بچوں کو پڑھائیں، خواتین جو ہے ان کی صحت اچھی ہو، اور دوسری سب سے جو بڑھ کے ہے خواتین جو ہے ان کو ڈیسیژن میکنگ میں لیا جائے. کیونکہ ہم اس نتیجے پہ، میں اتنے سالوں میں اس پہ پہنچی ہوں کہ جب تک جو خواتین ہیں پاکستان میں وہ ان کے پاس پاور نہیں ہے، اور پاور کیسے آتی ہے، یا تعلیم سے آتی ہے یا ہنر سے، یا جب ان کی جیب میں پیسے ہوں، پھر ان کو ڈیسیژن میکنگ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی ایک کامیاب اپروچ ہے. اس طرح سے وہ خواتین جن کو ہم نے بالکل سٹارٹ میں لیتے ہیں، اور جب ہم کوئی 2 سال ان کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ان کی پرسنالٹی میں ایک واضح فرق جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ان کو اٹھنا بیٹھنا، ان کو مینج کرنا، پیسے کا حساب کتاب، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں، اور اسی کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں. جی بہت خوب. کرسٹینا صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جو اتنا خوبصورت آپ کام کر رہے ہیں، اتنا زبردست کام آپ کر رہی ہیں خواتین کے لیے خاص کر، تو کون سی وہ انسپیریشن تھی جس کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے؟ یہ دراصل اس میں میرا کبھی بھی باسی سٹائل نہیں رہا. میں ہمیشہ فیلڈ میں جاتی ہوں، میں عورتوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں، میں ان کے مسائل سنتی ہوں، میں اپنے سٹاف کے ساتھ جاتی ہوں. ایون کہ میں نے کوئی 400 کے قریب پاکستان میں ولیجز کو جو ہے وہ وزٹ کیا ہوا ہے. اس میں ناردرن ایریا میں ارتھ کویک کے بعد ہم نے مانسیرا میں، جیسے کہ میں یہ ریجڈ مائنڈ سیٹ معاشرے کی بات کرتی ہوں، وہاں خواتین کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب ان کے ساتھ میں گئی تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ ہماری عورتوں کے ساتھ کام کریں. جب ان کے مسائل سنے تو میرا اور زیادہ مجھے لگا کہ مجھے خدا اس کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور میں سارا جو ہے جلال خدا کو دیتی ہوں، کیونکہ اس میں میری کوئی بھی خوبی نہیں ہے. ہم ایسے علاقوں میں ہم نے کام کیا ہے جو نہ میرا کلچر تھا، نہ میرا مذہب تھا، نہ میری زبان تھی، لیکن وہاں بھی مجھے خدا لے کے گیا ہے. اور مثلا مانسیرا کے
پہاڑی علاقے، جیپوں پہ جانا، پیدل سفر کرنا، وہاں کے اس کلچر میں کام کرنا، لیکن وہاں بہت ہم نے خواتین کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ مظفر گڑھ میں جب 2010 کے بعد سیلاب جب 2010 میں آیا تو وہاں ہم نے اس ٹائم وزٹ کیا جب ان کی فصلیں گھر پانی کے نیچے تھے۔ ہم تب ریلیف کے لیے گئے، لیکن وہاں ہم 10 سال سے لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ نمبر 1 تو آپ نے انسپیریشن پوچھا ہے، تو ایک تو ان کے جو مسائل ہیں، اور دوسرا میں سمجھتی ہوں یہ خدا کا کام ہے، وہ ہمیں استعمال کرتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جی کرسٹینا صاحبہ، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہے، یا مطلب آپ لیڈرشپ کو کیسے دیکھتی ہیں، اور کہ کون سے چیلنجز تھے جب آپ نے مطلب اس طریقے سے آپ کام کرنا شروع ہوئیں، یا آپ نے یہ سوچا کہ مجھے خواتین کے لیے کام کرنا چاہیے، تو کون سے ایسے مسائل تھے جو آپ کو فیس کرنے پڑے؟ جی شروع میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں یا ہمارے کلچر میں، جب تک گھر کے میل ہیڈ آف فیملیز جو ہیں وہ خواتین کا ساتھ نہیں دیتے، تب تک خواتین کے لیے بہت سارے مسائل آگے بڑھنے کے لیے۔ ہاں جی، اگر آپ کا فیملی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ فیملی بہت سپورٹ ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں، اس سے پہلے میرے والد صاحب، میرے بھائی، اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ، انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، ان کا کہ آپ یہ کر سکتے ہو، آپ چلیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ مثلاً میں بتا رہی ہوں کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہرڈل ہوتی ہے خواتین کے لیے، جب تک ان میں ایک جذبہ، ان میں امپاورمنٹ، ان میں خود اختیاری نہیں آتی، خود مختاری نہیں آتی، تو وہ جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں سمجھتی ہوں میرے والد صاحب کا، میرے بھائی کا، میرے خاوند کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اس لیے جو ہرڈلز آتی بھی تھیں وہ میرے لیے آسان ہو جاتی تھی۔ اور میں نے اپنے لیڈرشپ سٹائل میں اسی اپروچ کو آگے بڑھایا ہے کہ ہم جس بھی ایریا میں کام کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے میل ہیڈ آف فیملیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو ہم ویمنز رائٹس بتاتے ہیں۔ بالکل، میرا ایک اپنا طریقہ ہے سمجھانے کا، میں ہمیشہ یہ کمیونٹیز میں بات کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ ہمارے پاس 2 گملے ہیں، 2 میں نے پودے ایک جیسے لگائے، ایک پودے کی میں نے بڑی زیادہ کیئر کر دی، اس کو گوڈی کی، کھاد ڈالی، اس کو دھوپ چھاؤں میں رکھا، تراش خراش کی، وہ پودا کیسا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہوگا۔ میں نے کہا ساتھ جو دوسرا پودا بھی میں نے لیا، اس کو لگا تو دیا، لیکن میں نے اس کی کوئی کیئر ہی نہیں کی، وہ خود ہی بڑھا جتنا کو بڑھ سکا۔ میں نے کہا وہ کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جی وہ تو جو ہے وہ کمزور ہوگا، میں نے کہا مرجھا جائے گا۔ میں نے کہا ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہے، ہم لوگ جو ہے وہ خواتین کو، میلز کو تو ہم اوپر لے جاتے ہیں، لیکن خواتین اگر قریب پرائمری اسکول ہے تو وہ پرائمری ہی پڑھے گی، اگر مڈل ہے تو صرف مڈل پڑھے گی، اگر وہ جاب کرنا چاہے گی تو آپ کہیں گے ہم نے کون سی نوکری کروانی ہے، بالکل، اگر وہ آگے بڑھنا بھی چاہے گی تو ہماری اتنی رکاوٹیں آگے آتی ہیں۔ تو اگر گھر کے میلز جو ہیں یہ ان کی انگلی پکڑیں، یہ ان کو ڈیسیژن میں ساتھ بٹھائیں، یہ ان کو امپاور کریں، تو ہماری بھی وہ دونوں پودے جب ایک جیسے ہوں گے تو پھر دونوں کے سائے میں لوگ جو ہے وہ بیٹھیں گے اور وہ کریں گے۔ تو اس طرح سے میں نے ان کے جو میل ہیڈ آف فیملیز ہیں، میرے لیڈرشپ سٹائل میں جو میں سمجھتی ہوں جس نے مجھے سپورٹ کیا وہ میری فیملی تھی، اور میرا یہی ہے کہ گھر کے جو مرد ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ کرسٹینا صاحبہ کی خوبصورت باتیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ایز اے لیڈر سوسائٹی میں اپنا نام بنایا، اور کس طریقے سے وہ گاؤں گاؤں جا کر خواتین کی خدمت کر رہی ہیں اور خواتین کو جو ہے وہ لیڈر بنانے میں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں سانجھا پاکستان میں۔ ویلکم بیک، اور ہم بات کر رہے ہیں کرسٹینا پیٹر سے، جو کہ ایک بہت ہی پروکار خاتون اور ایک مضبوط لیڈر ہیں۔ جی کرسٹینا صاحبہ، جیسا کہ آپ خود لیڈر ہیں، تو آپ آنے والی نسلوں کو یا جو ہماری ایمرجنگ لیڈرز ہیں ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، یا مطلب کہہ لیں کہ کس طریقے سے ان کو سپیس دے رہی ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ؟ ہم جی بڑے زیادہ لیڈرشپ پروگرام کرواتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آگے لیڈرشپ رول لیں، وہ آگے آئیں، اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں چرچ نے ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم دیا ہے۔ جن بچوں کو اپرچونٹیز مل جاتی ہیں
وہ تلاوت کر رہا ہے, وہ تقریر کر رہا ہے, وہ آگے اس کو موقع مل رہے ہیں, وہ آگے چل کے لیڈر بن جاتا ہے. لیکن وہ بچے جن کو کبھی موقع نہیں ملتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جن میں قابلیت ہے وہ آگے آئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایج کے جو بھی تقاضے ہیں, مثلا ٹیکنالوجی ہے, سکلز ہیں, چیزیں ہیں, یا جتنی گورنمنٹ کی سکیمز آ رہی ہیں, میرا ہے کہ آج کے نوجوان کو بہت زیادہ جو ہے اس کے پاس انفارمیشنز ہونی چاہیے, ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, اور جو نئے لیڈرز آگے کو آئیں تو وہ بہت سکلفل ہوں. اور یہی لوگ جو ہیں یہ ہمارے نئے لیڈرز نے کل کو یہ ساری باغ ڈور تاکہ جو چیلنجز ہم لوگوں نے فیس کیے ہیں وہ جو ہمارے ایمرجنگ لیڈرز ہیں ان کو یہ فیس نہ کرنے پڑے. جی یہ نیڈ ہے, یہ اس وقت کی نیڈ ہے کہ جو ہمارے جو ایمرجنگ لیڈر ہیں بہت سکلفل لوگ اور پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ لوگ آگے ہیں. صحیح. جی کرسٹینا صاحبہ, میں پوچھنا چاہوں گی, میرے ذہن میں آ رہے تھے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاؤں گاؤں گئی اور بہت سارے دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی گئیں, تو کبھی کوئی بہت ہی اس طرح کا واقعہ, کوئی بہت ہی کوئی انٹرسٹنگ کہہ لیں کوئی چیز, یا کوئی اس طرح کا جس میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات فیس ہوئی ہوں, یا بہت کوئی انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوا ہو؟ اس طرح کی کیونکہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں میں کام کیا ہے, سینٹر میں بھی کام کر رہے ہیں پنجاب میں, اس طرح کی بہت دفعہ اس طرح کے چیلنجز آپ کو آ جاتے ہیں. کام کرتے ہوئے ڈیفرنٹ دیہاتوں میں جاتے ہوئے یا ٹریول کرتے ہوئے, ایک دفعہ ہم لوگ یہ 6 جولائی 2006 کی بات ہے, ہم لوگ ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم لوگوں نے جستی چھتیں تقسیم کرنی تھی, ہم نے کمبل تقسیم کرنے تھے, ہم نے کھانے پینے کا سامان برتن تقسیم کرنے تھے, اور یہ ہماری ایک بڑی ڈسٹریبیوشن تھی ڈسٹرکٹ مانسیرا میں ارتھ کویک افیکٹڈ پیپل کے ساتھ. جب ہم نے یہ کرنی تھی تو اس دن بہت سارے جو ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ NGOs جو ہیں یہ ٹھیک کام نہیں کر رہی, تو اس دن مانسیرا میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا جو NGOs کے خلاف نکلا تھا. تو اس دن ہمیں بہت سارے جو ہم چونکہ ابھی ادھر نئے تھے, بہت زیادہ وہ نہیں تھا, تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے آج خطرہ ہے تو آج آپ نا ہمارے گاؤں میں آ کے تو اسٹے کر لیں. ہم نے سوچا کہ نہیں, ہم اسٹے نہیں کریں گے, ہم جو ہے نا وہ ٹھنڈیانی چلے جاتے ہیں. تو ٹھنڈیانی ایبٹ آباد سے اوپر یہ ایک اسپیس ہے بڑی خوبصورت. تو ہم لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ جب وہاں گئے تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو اچانک سے بالکل جب ہم نیچے کو آ رہے تھے تو اچانک سے پورا ہمارا سٹاف ہمارے ساتھ تھا, تو ہماری گاڑی کی بریکس جو ہیں وہ بالکل فیل ہو گئیں. تو ہم یعنی ایک کوئی منٹ کے اس کے بعد ہم نے کسی گہری کھائی میں پورے کے پورے سٹاف نے گرنا تھا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ پتہ نہیں کون سی قوت اس وقت, خدا کا کون سا ہاتھ ہمارے آگے آیا کہ ہم ایک دم گاڑی رکی, اور جب چیک کیا تو گاڑی کے بریکس جو تھے وہ فیل ہو گئے. تو یہ ایک واقعہ تھا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا اگر خدا کا ہاتھ نہ ہوتا تو شاید ہم سارے اس ٹائم جو تھے وہ ہوتے. لیکن پھر وہاں اس ٹائم جب ہم کھڑے تھے تو اب گھنا سا جنگل تھا, اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن کو یہاں کھڑا کر کے جائیں, گاڑی کو کیسے ٹھیک کرائیں. تو یہ ایک سچویشن تھی جس میں ہمیں خاصی ادھر ٹینشن ہوئی, اور کوئی سٹاف ممبر ادھر رکنا نہیں چاہ رہا تھا, ہر کوئی وہاں سے جانا چاہ رہا تھا, گاڑی کے پاس نہیں کوئی کھڑا ہو رہا تھا. اور دوسرا ہمیں یہ تھا کہ اگر ہم مانسیرے ٹائملی پہنچ بھی جائیں تو وہاں تب تک ابھی جلسے جلوس جو تھے وہ ہو رہے تھے. تو اس طرح کی یعنی صورتحال جو کہ آپ کو رکاوٹیں, یا اس ٹائم ایز اے ویمن ظاہر ہے مجھے خوف بھی تھا, چیزیں بھی تھیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی ایسے ہیں جب آپ کی ٹیم ساتھ ہو, لوگ ساتھ ہوں, خدا ساتھ ہو, تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جی بالکل. جی کرسٹینا پیٹر صاحبہ, میں پوچھنا چاہوں گی کہ پوچھنا نہیں چاہوں گی بلکہ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ مدر ہوتے ہوئے آپ پیرنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ اگر ان کے بچے جو ہیں وہ کچھ بننا چاہتے ہیں یا لیڈرشپ رول میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ان کو سپورٹ کریں یا کس طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی ایز اے مدر میں نے جب 1994 میں آرگنائزیشن سٹارٹ کی اس وقت میرے 3 بچے تھے. 95 میں میری تیسری بیٹی جو تھی وہ پیدا ہوئی. میرے 4 بچے ہیں. وہ بہت چھوٹی تھی, میں فیلڈ میں بھی اس کو ساتھ لے کے جاتی تھی, میں اس کے ساتھ ٹریول بھی کرتی تھی, میں اسے رستے میں فیڈ بھی کرواتی تھی. بڑی چھوٹے اس کو میں نے بالکل ساتھ رکھا. لیکن ایک چیز کا میں نے خیال رکھا کہ کوئی مجھ پہ انگلی نہ اٹھائے,
کہ یہ باہر جاتی ہے، کام پہ جاتی ہے، اس کے بچے بگڑ گئے ہیں، اس کے بچے اچھے پڑھے نہیں. لہٰذا میں فلی کانشیس اپنے گھر اور اپنی فیملی کے بارے میں رہی ہوں اور آج تک بھی ہوں. مجھے یہ تھا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ بھی جو خواتین باہر کام کرتی ہیں ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں. لہٰذا میں نے بچوں کو پراپر ٹائم دیا ہے، میں نے گھر کو ٹائم دیا ہے، میں نے اپنے کام کے ساتھ میں سنسیئر رہی ہوں اور اس کی وجہ سے میرے سارے بچے اسکالرشپ ہولڈر ہیں. ان کو ساروں کو میٹرک میں جو ہے وہ اسکالرشپ ملا ہے. اس کے بعد جب وہ یونیورسٹیز میں گئے ہیں تو وہ میرٹ پہ ان کے آگے ایڈمیشن ہوئے ہیں اور آج میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے وہ کیریئر میں بڑے آگے ہیں. اور جب تک مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ پیچھے کھڑی نہیں ہوتی. میرا بیٹا یونیورسٹی میں تھا تو میں ایک دفعہ اس کے پیچھے ان کے یونیورسٹی میں چلی گئی تو مجھے وہ سر کہتے کہ میڈم اسکول تک تو ہم نے دیکھا ہے امیاں آتی ہیں، آپ یونیورسٹی میں آئی ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں اس کے ٹیچر سے ملوں کہ یہ ریگولر ہے، اس کی پرفارمنس کیسی ہے تاکہ یہ اور زیادہ اچھا ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بچوں کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو پراپر توجہ دیتے ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ آپ کو اچھا ہی پے کرتے ہیں. تو آگے بڑھنے کے لیے، لیڈرشپ رول لینے کے لیے میری ماؤں سے ہے کہ اپنے بچوں کی طرف بہت توجہ دیں. سب سے قیمتی اثاثہ ہمارے بچے ہیں. جی بالکل. جی ناظرین، جیسا کہ کرسٹینہ صاحبہ نے بتایا کہ جب بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی، بھلے وہ سکولز میں ہیں، کالج، یونیورسٹیز میں ہیں، تو پیرنٹس کو اپنا جو رول ہے وہ بخوبی جو ہے وہ نبھانا چاہیے. ہمیں جو ہم پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ مورلی بچوں کو پورے طریقے سے جو ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایک تو ان میں اس سے کانفیڈنس آتا ہے اور بہت زیادہ ان کو ہیلپ بھی ملتی ہے. تو کرسٹینہ صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہماری جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ پیرنٹس کے لیے آپ پیغام دے رہی ہیں، تو ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، جو ہماری ایمرجنگ لیڈرز ہیں، جو ابھی لیڈرز بن رہے ہیں، بچیاں خاص کر جو ہماری مسیحی خواتین ہیں، ان کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے ان تمام ہرڈلز کو جو ہے وہ عبور کریں، ان تمام چیلنجز کا سامنا کریں اور سامنے آئیں اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے؟ جی، میرا اپنی نوجوان نسل کو، اسپیشلی میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں دونوں سے ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو اس میں پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری ہے. پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا اور اسپیشلی چرچ کے ساتھ ان کو ریلیٹ رکھنا، بالکل یہ بڑا ضروری ہے. میں دیکھتی ہوں کہ جن فیملیز نے اپنے بچوں کی جو مذہبی تربیت ہے وہ کی ہے، ان کو چرچ لے کے گئے ہیں، چرچ کے ساتھ جڑے رہے ہیں، آگے چل کے ہمارے بچوں نے گورنمنٹ کالجز، یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے. اگر وہ اپنے فیتھ میں مضبوط ہیں تو کوئی چیز ان کو جو ہے وہ ان کے لیے ہرڈل نہیں بن سکتی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کبھی چرچ نہیں جانا، جنہوں نے کبھی مل کے بیٹھ کے دعا نہیں کرنی، جنہوں نے کبھی اس طرح کے اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہی نہیں رہنا، ان کے لیے چیلنجز اس طرح کے جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے جو فیتھ ہے اس میں مضبوط کرنا، یہ ماؤں کی بھی، ہمارے چرچ کی بھی، ہمارے اداروں کی بھی، اور اسپیشلی ہمارے بچوں کی. اور اس میں ماں باپ کو پھر بھی مین رول ادا کرنا ہوگا، دونوں کو جی، مدر اور فادر کو. جیسے آج کل بچے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو رات کو تھک گئے تھے، ہم تو سو گئے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی پیچھے پاور ایسی ہونی چاہیے جو ان کو پش کرتی رہے اور وہ آگے. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہی ایسا آ گیا کہ بچے جو ہیں اس میں زیادہ انوالو ہیں، اور مطلب ہم لوگ پیرنٹس بھی بہت دفعہ جو ہے اپنے موبائلز میں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، موبائلز میں بیزی ہوتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ پراپر ٹائم دینا چاہیے، اور جیسے کرسٹینہ پیٹر صاحبہ نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے مذہب کے نزدیک بھی ہونا بہت ضروری ہے، کہ ان کو ہم پراپر ٹائم دیں، ان کی تربیت اچھے سے کریں، ان کی مذہبی جو تعلیم ہے وہ ان کو مکمل دیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے لیڈرز جو ہے وہ بن سکتے ہیں. جی کرسٹینہ صاحبہ، جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ آخر میں بہت ساری باتیں میں آپ سے کر چکی ہوں، بار بار کہہ چکی ہوں کہ بچوں کو کیا پیغام دیں گی، پیرنٹس کو. تو ایک میرا خیال ہے کہ ایک کامن میسیج جو ہے وہ آخر میں آپ کیا دینا چاہیں گے سوسائٹی کو؟ میں نے جی جو ساری لائف جو اسٹرگل کی ہے، جو میری اسٹرگل ابھی بھی جاری ہے، میری طرف سے یہ میسیج ہے کہ ہم جو ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، پھر ہمیں اپنے بچوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو ایجوکیشن میں بہت آگے لے کے جانا ہے. ہمارے پاس یہی واحد سورس ہے جو ہمارا وقار اس ملک میں بلند کر سکتا ہے. گھروں میں ہم فرق ختم کریں، ہم بیٹیوں کو امپاور کریں،
ہم خواتین کو امپاور کریں. آپ دیکھیں ہم ایک بہترین معاشرہ جو جس کا خواب دیکھتے ہیں وہ اس کی تکمیل دیکھیں گے. تو اس کے لیے جی ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو، اور اگر تعلیم نہیں پھر اسکل جو ہے، ان دو چیزوں کو آگے لے کے چلیں، پھر جا کے ہم ایک اچھی قوم جو ہے وہ بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ کرسٹینا صاحبہ آپ کا آنے کے لیے اور اتنی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین کے ساتھ کرنے کے لیے. جی آپ کا بھی بہت زیادہ تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور اس اپرچونٹی کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک نیچے دیے گئے لنک پر دیتے رہیں تاکہ آپ کے فیڈ بیک سے ہم اپنے پروگرام کو بہتر اور بامقصد بنا سکیں. اپنی ہوسٹ مہناز جاوید کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان.